बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के नोटिंगम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान हस्ब मामूल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नए साल की आप सबको मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला 2013 में अपनी रबूबियत के सदक़े, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के सदक़े और दुनिया में अपने बरगज़ीदा मोमिनीन और सालीन बंदों के सदक़े आपका ये साल खुशियों और कामयाबियों और कामरानियों से दोचार करे और आपको खुशियाँ और कामरानियाँ नसीब हों। 2012 जो साल था उसमें दुनिया में बहुत हंगामा हराई हुई, और वैसे भी अगर कुरान पाक की उस सूरत का तर्जमा किया जाए कि वला सरिन्नल इंसान अला फ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। वही लोग जो नेक अमाल करते रहे, सब्र और शुक्र की तलकीन करते रहे, वही कामयाबी और कामरानी जो है उनको नसीब होती है। हर गुज़रने वाले वक्त वो इंसान उसमें लॉस करता है। ह्यूमन बीइंग इज़ इन कांस्टेंट लॉस। तो कहने का मतलब ये है कि 2012 के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वैसे मुसलमान को हर गुज़रने वाला दिन गनीमत समझकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बजसूद होकर गुजारना चाहिए। और आपको ये खुशखबरी मैं देता चलूँ कि जनवरी के इसी महीने में हमने तकबीर टीवी का आगाज़ लंदन स्टूडियो से किया था, और मैंने प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहब के साथ सबसे पहला लाइव प्रोग्राम तकबीर टीवी पे किया था। और 2012 और 2013 जब आपस में जुदा हो रहे थे तो यूरोप के वक्त के मुताबिक ठीक रात को 12 बजे और इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक ठीक 11 बजे जो है 11 से 2 बजे तक मंजिल व मंजिल प्रोग्राम तकबीर टीवी पर रिपीट हो रहा था। और आज मुझे ये सआदत हासिल है कि तकबीर टीवी पर पहला लाइव प्रोग्राम भी आज मंजिल ब मंजिल ही से मैं इसका आगाज़ कर रहा हूँ, और इसको 3 साल हो चुके हैं। ये प्रोग्राम मैंने कम्युनिटी के नित नए मौज़ूआत के साथ शुरू किया, और कामयाबी और कामरानी के साथ इसको 3 साल मुकम्मल हुए। आज का ये मैं प्रोग्राम अपने उन कश्मीरी भाइयों के नाम करता हूँ। पहला प्रोग्राम है जो 2013 में हो रहा है, और ये उन कश्मीरियों के नाम है जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और दुनिया ने भले उनसे आंखें फेर ली हों, तकबीर टीवी पर उनके लिए आवाज़ बुलंद होती रहेगी। मैंने पिछला प्रोग्राम पाकिस्तान की मौजूदा नाजुक सूरत हाल के तनाज़र में इस्तेकाम पाकिस्तान के तकाज़े, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किरदार, और इस तरह जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसके हवाले से किया था। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात और मसला कश्मीर की अहमियत के तनाज़र में ये प्रोग्राम हम करेंगे। 2012 में मसला कश्मीर पर होने वाली पेशरफ्त क्या थी, मकबूजा कश्मीर में 2012 में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल क्या रही, और मसला कश्मीर के तनाज़र में अगर देखा जाए तो बातचीत तो बहुत होती है, सैकड़ों जमातें नारे और दावे तो करती हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है ये कोई नहीं बताता। 5 जनवरी 1949 को यूम हक़ खुदरादियत की एक करारदाद, जो दूसरी करारदाद है, वो मंजूर की गई थी, और कश्मीरी हर साल हक़ खुदरादियत का दिन मनाते हैं। इस तरह की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के दिन मनाने से क्या मसला कश्मीर हल हो जाएगा
اور پھر ان قراردادوں کے اوپر کون امپلیمنٹیشن کروائے گا، یعنی عمل درآمد کیسے ہوگا۔ میں نے انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج نہایت اہم لوگوں کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ پہلے بھی میرے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ ایڈوائزر ہیں مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر کے، اور تعلق بنیادی طور پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے ہے۔ سردار عتیق احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، اور بچپن اور جوانی کے ایام انہوں نے سردار عبدالقیوم خان صاحب سابق صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ میرے دوسرے مہمان ارشاد ملک ایڈوکیٹ ہیں۔ آپ جموں و کشمیر پیپلز فریڈم پارٹی کے برطانیہ اور یورپ کے اندر نمائندے ہیں۔ آپ نے 27 سال کی عمر میں مقبوضہ کشمیر چھوڑا تھا۔ تعلق بارہمولہ سے ہے۔ 14 سال پاکستان آزاد کشمیر میں رہے ہیں، اور کچھ عرصے سے یہاں برطانیہ میں سیٹل ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ آپ نے شبیر شاہ صاحب کا مقبوضہ کشمیر میں ایک بہت پاورفل لیڈر ہیں، ان کی جماعت ہے، اور ان کے نمائندے کی حیثیت سے برطانیہ یورپ میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے برابر میں تشریف فرمائیں جناب ڈاکٹر مصفر حسن صاحب۔ آپ بچوں کے ذہنی امراض کے ڈاکٹر ہیں یہاں پر ایک ہاسپٹل میں، اور جموں کشمیر لبریشن لیگ برطانیہ کے کنوینئر ہیں، اور کونسلر ہیں، کاؤنٹی کونسلر بھی ہیں اپنی باروں کے اندر۔ آپ تینوں مہمانوں کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ارشاد ملک صاحب، آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو میں ہمیشہ اپنے پینل میں سب سے پہلے گفتگو کا موقع اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی جانی، مالی اور دوسری قربانیوں کے ذریعے نہ صرف اس تحریک کو زندہ رکھا، بلکہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال بن گئے ہیں۔ 2012 جب کہ ہم سے بچھڑ چکا ہے، اور 2013 کی شروعات ہوا چاہتی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے اب وہاں کیا صورتحال رہی، اور 2012 اسپیشلی کس طرح وہاں صورتحال رہی، مطلب اس میں کوئی ٹھہراؤ ہوا یا 90 سے جو سچویشن تھی اسی طرح قائم دائم رہی؟ سب سے پہلے میں شیراز بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تکبیر ٹی وی کا، کہ آپ نے مجھے اس دن یہاں دعوت دی، اس قابل سمجھا۔ 1 جنوری سال کا پہلا دن، اور مجھے یہ موقع ملا کہ تمام سامعین اور ناظرین اور جو ویورز اس وقت جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کشمیری یا غیر کشمیری، یا جو بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ لوگ اب بعد میں بھی دیکھتے ہیں پروگرام، تو ان کو میں اس سال کی، نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ نیا سال کشمیریوں سمیت تمام لوگوں کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آئے، اور انسان جہاں بھی عذاب میں ہے، عطاب میں ہے، دنیا کے جس بھی کونے میں ہے، اللہ پاک ان کو اس عذاب سے نکالے، آمین۔ ویسے میں ایک آپ کی اجازت سے آپ کے سوال سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے یہ بات لیڈر لوگ آخر پہ کرتے ہیں، کیونکہ میں لیڈر نہیں ہوں، عام انسان ہوں، تو میں ابتدا میں ہی کروں گا، کیونکہ بعد میں آپ کو بہت سارے سوالات آتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ہے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ میرے ایک کشمیری ربائی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کشمیری میں اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ کشمیری زبان نہیں سمجھتے، بیڈ لک کہ یہاں پر 9 لاکھ کشمیری رہتے ہیں برطانیہ میں، اور میرے خیال میں 9000 بھی کشمیری زبان نہیں سمجھتے، اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ظفر کے شعر سے ملتا جلتا ہے۔ مظفر نے کہا تھا کہ وہ جیت کے بھی ہار گیا جنگ مظفر، اوروں کی تلوار سے جو شخص لڑا ہے۔
تو میری ربائی ہے کہ وہ سونے کا تار، وہ سونے کا دھاگا جس سے بادشاہ کی جوتی کی بیل بوٹی بنائی جاتی ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، کم وقار ہے، کم تر ہے اور حقیر ہے اس سوتی دھاگے سے جس سے غلام کی ٹوپی سلتی ہے، اور ایک غریب اور مفلس کی بیٹی کے گلے میں تانبے کا وہ ہار افضل ہے، قابل قدر ہے اس ڈائمنڈ ہیرے جواہرات کی پازیب سے جو شہزادی کے پیر میں ہمیشہ رہتی ہے۔ جہاں تک آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی اور 1912 کا بھی آپ نے ذکر کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کشمیر زخم زخم کا کیا ماجرا کہوں، مجھ سے اس کا حال سنایا نہ جائے گا۔ اگر آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کانوں میں روئی بھی ڈال دیں تو بھی آپ کو چیخیں صدا اہو بکا آئے گی، آپ سنیں گے یہ انسانی حقوق کی پامالی کے قصے۔ اگرچہ ابتدائی 90s میں یہ بہت پیک پہ تھی، پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی آئی، اور پچھلے سال یعنی کہ پچھلے سے پچھلا سال جو تھا 2011 سے اگر آپ کمپیئر کریں گے 2012 تو واقعی اس میں کمی آئی ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اگر 1913 میں اللہ کرے ایک انسان بھی کشمیر میں نہ مارا جائے، ایک بچی کی توہین نہ ہو، ایک گھر بھی نہ جلے، لیکن جب تک کشمیر میں 3 قوانین ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو، کوئی بھی انالسٹ، کوئی بھی اینکر، کوئی بھی پولیٹیشین کشمیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ امن ہے۔ 3 قانون، سیفٹی ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، کوٹا نو جی پبلک سیفٹی ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ میں آپ اگر انسان نے جرم بھی نہیں کیا ہے تو خدشے کے طور پر آپ اس کو اٹھا کے جیل میں رکھ سکتے ہیں، اتنی پاورز ہیں، اور 2 سال تک آپ ضمانت بھی نہیں کر سکتے، اس نے جرم نہیں کیا ہوتا ہے، وداؤٹ اینی پروون گلٹی۔ بالکل۔ اور دوسرا جو ہے ٹاڈا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ڈسرپٹیو ایکٹ، بہت ہی ہینس اینڈ بلیک لا ہے اور سب سے خطرناک قانون، یہ تو سارے انڈیا میں ہے لیکن امپلیمنٹ کشمیر میں بھی ہے، وہ ہے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ۔ آپ اندازہ لگائیں اس قانون کے تحت ایک معمولی پولیس کا سپاہی یا پیراملٹری کا انسان کسی بھی شخص کو مار سکتا ہے، کسی بھی گھر کو مسمار کر سکتا ہے اس شک پر کہ یہاں پر دہشت گرد لوگ، کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، دے آر empowered by this act۔ تو اس کا نفاذ، ان قوانین کا نفاذ ہی سب سے بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے۔ یہ جنرلی یہ جو لاز ہیں یہ صرف مقبوضہ کشمیر اسپیسیفک ہیں یا بھارت کے انٹرنلز؟ دیکھیں ان کا زیادہ تر ہم جو ویسٹ کی طرف جو پروونسز ہیں جہاں پر نیکسلائٹس وغیرہ کا وہ ایکٹیو ہیں وہاں بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا نفاذ جو ہے کشمیر میں ہے۔ تو ہندوستان جو کہ اس وقت ایک ابھرتا ہوا پاور ہے اور ایسپرنٹ کینڈیڈیٹ فار دی پرماننٹ سیٹ ان دی سیکورٹی کونسل، تو اگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ان قوانین کو وہ کشمیر سے واپس نہیں لیتا تو کوئی اس کو وہاں پر کوئی سنوائی ہو۔ آزاد کشمیر کے اندر ایکٹ 1974 ہے وچ از اسپیسیفک ٹورڈز آزاد کشمیر، وہ اس کے معاملات کو دیکھتا ہے۔
وہاں پر یہ جو آپ بتا رہے ہیں انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے الگ لاز ہیں یا اسی کنسٹیٹیوشن جو انڈیا کا ہے جسے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے وہی امپلیمنٹ ہوں گے, اسی کے تحت لوگ زندگی گزاریں گے؟ دیکھیں کوئی اسپیسیفک علیحدہ سے کوئی دستاویز کوئی کنسٹیٹیوشن ہے مقبوضہ کشمیر کا؟ کشمیر کا دیر آر 2 types of laws. ایک وہ ہے کہ جو آپ کی اپنی اسمبلی پاس کرتی ہے, رائٹ, لیکن کچھ مرکزی قوانین ہیں جو انڈین پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہیں, یہ وہی قانون ہیں. اور اسٹیٹ گورنمنٹ بھی جو اس وقت ہے, عمر عبداللہ کی حکومت بھی کئی بار مطالبہ کر چکی ہے کہ ان قوانین کو واپس لیا جائے. اچھا جی, تو یہ مطلب یہ کہ مینڈیٹ ان قوانین کا جو مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی نے ان کو اڈاپٹ کیا, مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے. وہ تو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ تو کسی مرکزی لا کو نو کہہ ہی نہیں سکتی. جی, وہ تو کہہ ہی نہیں سکتی ہے, کسی بھی صورت میں وہ اوکے کر دیتے. ٹھیک. اچھا رازق ایڈوکیٹ صاحب, آپ ظاہر ہے وکیل بھی ہیں, مسلم کانفرنس سے بھی آپ کا تعلق ہے, مشیر بھی ہیں, حکومت آزاد کشمیر کے فلیگ ہولڈر مشیر ہیں. ویسے تو ہم نے کوئی 80-90 تو کم از کم اس سے زیادہ تقریباً مشیر بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہیں اس کے اندر جو گرم جوشی دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی موجودگی میں یہ جو تعلقات ہیں یہ اس قدر دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں, یا یہ ایسی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اصل ایشو کو کنارے کر دیں اور پھر معاملات اعتمادی کے شروع کر دیں, باہم اعتماد سازی جو ہو رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میری طرف سے بھی آپ کے تمام ناظرین کو نیا سال مبارک ہو, اور بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ 2012 میں شاید پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے یا پاکستان کا بھارت کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں تھوڑا سا ایک شفٹ نظر آیا ہے. ماضی میں تو یہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک کور ایشو کی حیثیت سے پاکستان کی جو پالیسی یہی رہی ہے کہ جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک شاید بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے دوسرے شعبوں میں. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ایک شفٹ یہ نظر آیا ہے کہ شاید یہ کوشش کی گئی ہے کہ اگر کور ایشو کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا, تو پھر جو دوسرے چھوٹے ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بریک تھرو ہو جائے. تو یہ ایک تھوڑا سا شفٹ اس 2012 میں نظر آیا ہے. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ تو بالکل یہی ہے کہ آپ تجارت میں آگے بڑھ جائیں, آپ کلچر میں آگے اپنے تعلقات کو بڑھا لیں, آپ اور شعبوں میں اپنے تعلقات کو آگے بڑھا لیں. تو یہ تعلقات اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کور ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے. اس لیے کہ کشمیر کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہے, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی جو نوعیت رہی ہے اور جو ہسٹری ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی, کوئی ایک واقعے نے, کسی ایک حادثے نے وہ ساری سچویشن ریورس کر دیا. تو اس لیے اگر آپ جتنا اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے پھر کوئی ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جو آپ کی اس ساری کوششوں کو رائیگاں کر دے گا اور آپ پھر جو ہے وہ ریورس گیئر لگ جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات طے شدہ ہے کہ جب تک آپ کور ایشو کو, چونکہ ریئل ڈسپیوٹ دونوں کے درمیان یہ ہے, جب تک اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے کہ کشمیر ایشو کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ فارن آفس, گورنمنٹ ایٹ پریزنٹ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اور پھر ملٹری بھی آن بورڈ ہوتی ہے, یعنی جو لوگ اس معاملات کو دیکھتے ہیں سارے آن بورڈ ہوتے ہیں اور پھر یہ چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی پیپلز پارٹی یا مخلوط حکومت ہے, یہ جو انڈیا کے ساتھ جو ایم ایف ایس جو اسٹیٹس ہے وہ بھی دیا گیا, موسٹ فیوریٹیبل نیشن کا درجہ جو ہے تجارت کے اعتبار سے دیا جا رہا ہے, پھر یہ جو سارے ایکسرسائز ہو رہی ہے, وفد آ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بہت خیر مقدم کیا جا رہا ہے دونوں اطراف سے, جو اچھی بات ہے, ہونا چاہیے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں یا پیپلز پارٹی یا مخلوط حکومت جو ہے وہ خود یہ کر رہی ہے اور آرمی اور جو لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے پہلے وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ آبویسلی وزارت خارجہ پالیسی بناتی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں. جس طرح کی پالیسی چل رہی ہے، چونکہ 2012 میں شاید کشمیر کے اوپر کوئی زیادہ فورسفلی کوئی بات نہیں کی گئی، سوائے اس کے کہ یہ جو ایک دسمبر میں حریت کانفرنس کا پاکستان کا دورہ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مثبت اقدام تھا. لیکن اس سے پہلے کوئی آپ کو کسی جگہ کشمیر کے حوالے سے کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں سب کو آن بورڈ لے کے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے، اور خاص طور پر کشمیری لیڈرشپ کو آپ دونوں طرف سے کشمیری لیڈرشپ کو آن بورڈ لے کے ان سے مشاورت کر کے ایک کنسنسس اس کے اوپر بنائیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں. آزاد کشمیر کی قیادت کس حد تک اس سارے پروسیجر کے اندر انوالو ہے؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی جو اپنی ایک انٹرنل پوزیشن ہے اس کے مطابق وہ اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے. ابھی جب حریت کانفرنس کے قائدین آزاد کشمیر میں آئے تو ہماری جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے اپنی کرسی میر وائس عمر فاروق صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پیش کی اور اس پہ ان کو بٹھایا اور ایک میسیج دیا دوسری طرف اپنے بھائیوں کو کہ یہ جو گورنمنٹ ہے آزاد جموں و کشمیر کی، یہ صرف آزاد خطے کے لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پورے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی منتخب حکومت ہے، ان کی ایک نمائندہ حکومت ہے. اور اس حوالے سے جو ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے وہ اپنے بساط کے مطابق ایک رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے. وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں اور جو وفاقی حکومت کے ہائی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصور صاحب، میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا. حریت کانفرنس کے لیڈروں کا پاکستان میں آنا اور پھر ان کو ایکسیس ملنا، اور پھر جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے، آپ نے بھی اس کو آبزرو کیا ہے، سوچا ہوگا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ اس سے کچھ مقاصد حاصل ہوئے ہیں یا یہ جسٹ ملنے جلنے کا ایک بہانہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گا جو اکثر میں پڑھتا ہوں جب بھی کوئی انٹرویو ہوتا ہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے سچ. ماشاءاللہ. نہ آبلائے منزل ہوں، نہ تہذیب کا فرزند. ماشاءاللہ. اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کو